अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बुज़ुर्गान मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आप तमाम हज़रात की खिदमत में अर्ज़ ये करना है कि हम लोग सवाब के बारे में गौर कर रहे हैं। यानी सवाब क्या चीज़ है? जब हम कोई नेकी करते हैं, खैर करते हैं, जो बिर कहलाता है, तो परवरदिगार आलम कहता है कि हम इसका अजर देंगे। और अजर देने में भी वो कोई कंजूसी माज़ल्ला अल्लाह की तरफ से तो सोची भी नहीं जा सकती, वो नहीं करता, बल्कि उस अजर देने में ये होता है कि एक का 10 गुना 70 गुना बेहिसाब करता चला जाता है। और ये फरमाया भी है कि यानी फितरी बात है कि अल्लाह ताला की जो कायनात है, जो हुकूमत है, जो उसका इख्तियार है, उस अजर में परवरदिगार आलम जितना चाहे अता कर दे, उसका ख़जाना खाली होने वाला नहीं होता है। तो ये तो जो हमारी तरह के कमज़ोर आदमी हैं कि अगर वो जिस पास से 10 रुपया या 1 रुपया भी निकालते हैं तो उनका हिस्सा कम हो जाता है उसी से। तो परवरदिगार आलम के यहाँ अजर की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सवाब का मामला ये है, मैं आपसे उसमें एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और इस पर आप गौर कर लीजिएगा कि क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को, यानी जिनको आम तौर पर देखिए दुनिया में 2 तरह की सूरत हाल पैदा होती है। कुछ चीज़ें खालिस खुदा के लिए यानी अमलन होती हैं, जिनको हम इबादत कहते हैं। हमने हज क्यों किया है? अल्लाह के लिए किया है, नियत यही होती है। नमाज क्यों पढ़ी जाती है? अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए। रोज़ा क्यों रखा जाता है? अल्लाह के लिए। ये तमाम चीज़ें परवरदिगार आलम जिनको हम इबादत समझते हैं। तो अगर हम इन्हें इबादत समझते हैं और इन्हें अमल करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करना, मान लें कि बैठ कर के हम कुरान पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, ये जितनी चीज़ें हम कर रहे होते हैं ये सब अल्लाह ताला के लिए कर रहे होते हैं, जो इबादत में शुमार होती हैं। अब उसके बाद वो रिश्ते आते हैं जो बंदे और बंदे के दरमियान में होते हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी क्या होती है कि हम समझते हैं कि सवाब खाली इन्हीं इबादतों से हासिल होने वाला है जो हम कर रहे हैं, और उसमें भी जो हमारी रस्म है, ट्रेडिशनलिज़म है हमारा, हम समझते हैं कि उसके बग़ैर सवाब नहीं हासिल होता। मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ देखता रहता हूँ, चेहलुम की मजलिस में ख़ास किस्म का हिस्सा बढ़ता है, सय्युम की मजलिस में ये वाला हिस्सा बढ़ता है। अगर इसके बरक्स कुछ कर दिया जाए तो शायद बांटने वालों को भी और पाने वालों को भी लगे कि कुछ सवाब नहीं हुआ जैसा सवाब हासिल होना चाहिए था। अब तो बात क्या है कि हमारी जो फ़िक्र है या हमारी अप्रोच है वो गलत हो जाती है। हम समझ रहे हैं कि जो इसका ज़ाहिर है इससे सवाब हो रहा है। ये मजलिस में जो तबर्रुक बटा है ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या चीज़ है? मजलिस में पढ़ा क्या गया है और जो पढ़ा गया है उससे नतीजा हासिल करने वालों ने नतीजा क्या हासिल किया है, ये ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात है जिसकी तरफ तवज्जो होना चाहिए। क्योंकि मजलिस में कुछ कुरान पढ़ा गया होगा, उसका तर्जुमा कुछ हदीस वाली बातें हुई होंगी, उसमें की गई होंगी, ये सब मिला कर के हमारे सामने आती हैं बातें। तो इसलिए जो मजलिस में हम पढ़ सुनते हैं वो हम समझ रहे होते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनलिज़म जो है यही हमको सवाब दिलवा सकता है। मगर जब आप तवज्जो करेंगे तो आपको हमेशा ही बात मिलती चली जाएगी कि सवाब सिर्फ़ अमल में नीयत का अल्लाह की तरफ मोड़ देना ही काफ़ी होता है। अगर अल्लाह की तरफ नीयत मुड़ी हुई है तो वो आपको सवाब अता कर देगी, चाहे वो अमल किसी तरह का हो। इसके तज़किरे बार बार आपके सामने आए हैं। यानी यूँ देखिए, वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पेड़ लगाने जा रहे हो, अब पेड़ लगाने की अज़मत, पेड़ जो लगा रहे हो, खजूर की आमतौर पर जो खुरमे की टहनी होती है शायद वो उस तरह बोई जाती होगी, उसको बोया जा रहा हो और क़यामत आ जाए, क़यामत आ गई, तुम्हें पता चल गया क़यामत आ गई और तुम टहनी लगाने जा रहे थे, तो भी वो टहनी लगा दो।
اس لیے لگا دو کہ تمہیں اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا نیک عمل کا بدلہ ثواب کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ اگرچہ اب قیامت آ جائے گی تو اس کھجور کے پیڑ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، وہ بھی برباد ہوتا اپنے آپ، ساری دنیا جب ختم ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی تم اپنا کام کرو۔ جو اچھا کھجور کا پیڑ جو لگایا جائے گا، میں آپ سے پوچھتا چلوں یا اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کہتا چلوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہوگا نہیں، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ اس کو ضرورت ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ تو جو کھجور کا پیڑ آدمی لگا رہا تھا وہ دوسروں ہی کے لیے لگا رہا تھا کہ دوسرے لوگ اس سے فیض حاصل کریں اور اس تک پہنچیں۔ تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ عمل جو ہوتا ہے، نیک عمل جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیشہ آپ کی اور ہماری توجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ عبادتوں تک محدود نہیں ہوتا، کہ اگر جتنی آپ کی عبادت ہے، یہ بات تو ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے کہ اگر عبادت میں اللہ کی خوشنودی یعنی پلیز کرنا، اللہ کو خوش کرنا نہ مقصود ہو تو عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اس سے خوش ہوگا، اس یہ عبادت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ کی خوشنودی کے پیش نظر جب بندوں کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے اعزاء کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس سے بھی۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور اس میں اب ساری باتوں کو اس شارٹ لیکچر میں آپ سے کہہ پانا مشکل ہے، مگر کہا کہ دیکھو تب تک نہیں سونا۔ اس میں سے ایک بات کہی جو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، تب تک نہیں سونا جب تک تمام مومنین و مومنات کو اپنے سے راضی نہ کر لینا۔ اب آپ بتائیے کسی آدمی کو سب کو راضی کرنا ہو تو کیسے راضی کر لے؟ تو یہ راضی کیسے کر لے؟ تو راضی کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے راضی کر لینا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یعنی وہ جانتے بھی نہیں ہیں مومنین و مومنات، مگر ہم لیتے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اور طویل پڑھیں تو الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات۔ تو یعنی اے اللہ جتنے مومنین و مومنات ہیں اور مسلمین و مسلمات ہیں ان سب کی مغفرت فرما، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ اب اگر کسی آدمی کے لیے جو ہے ہم اس کی غائبانہ اس کے لیے دعا کر رہے ہوں، کو شامل کر رہے ہوں، تو آپ خود بتائیے کہ وہ ہم سے راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ توجہ طلب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راضی کر کے سونا۔ اچھا کبھی کبھی پھر بھی یہی بات برسبیل تذکرہ آ گئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نماز شب میں جس وقت نماز وہ ایک رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے آخر میں وتر کی، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے وقت اگر ٹھیک سے وہ قاعدے سے پڑھ رہے ہوں تو آخر میں کم سے کم 40 مومنین کے لیے دعا، مومنات کے لیے دعا کی جاتی ہے، چاہے وہ اور زندہ ہوں یا مردہ ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس نماز کی اتنی عظمت و اہمیت شاید اس لیے بھی ہو کہ آپ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر آپ اسے اپنی دعا میں یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالی ثواب اس بات پر نہیں دیتا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، وہ تو ہے ہی ہے، ثواب اس بات پر بھی دیتا ہے کہ تم دوسروں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہو، تمہارا نظریہ کیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو تم کر سکتے ہو۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ٹریڈیشنلزم کا، جس کو میں نے شروع میں کہا ہے وہ پھر کہتا چلوں، ٹریڈیشنلزم کا شکار ہو جاتے ہیں، رسمی طور پر یا رسمیات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری اور مجبوری ہوتی کہ ایسا ہوتا تھا۔ ہر سال مان لیں میں اپنے والد کی ہر سال ایک مجلس کر دیتا ہوں، وہ اس تاریخ میں ہوا مجلس ہو گئی، آج دیسے کی مجلس ہے، وہ یہ مثلاً بہت سی جگہوں پر طریقہ ہوتا ہے کہ خواتین کھڑی ہوں گئی، انہوں نے نوحہ پڑھ لیا۔ میں نہیں کہتا ثواب نہیں ہوگا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سے کام ہیں جو ایسے ہو سکتے ہیں۔ یا یہ کہ کھانا پکوایا دے دیا۔ میں تو الہ آباد میں دیکھتا تھا، جیسے ہمارے ہاں بہت سے مسلمانوں میں طریقہ یہ ہے نا کہ فقیر کھلانا، عیسیٰ ہے اچھی بات ہے،
محتاجوں کو کھانا دینا یا محتاجوں کو کھانا کھلانا ایک عمدہ بات ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بات اس میں توجہ طلب ہے اور غور کیجئے، جب وہاں پر فقیروں کو جو کھانا کھلانے کے لیے جاتے ہیں تو فقیر بھی جانتے ہیں کہ اب اس کی مجبوری ہے، یہ آیا ہے، تو باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ کھانے میں ہے کیا چیز ہے، یہ محتاج یا فقیر ہے جو یہ پوچھ رہا ہو کھانے میں کیا ہے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور رکشے کا کرایہ دینا ہوگا اور 50 روپیہ الگ سے دو، یہ سب ہے۔ اگر ہم نے رسمی طور پر ٹریڈیشنلزم سے سمجھ لیا ہے کہ فقیر کو کھانا کھلانا کا مطلب جو کہے کہ اللہ بھلا کرے یہی فقیر ہے، فقیر تو وہ ہے جس کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا پروویشن ہو، کتنے فقیر مرتے ہیں تو ہزاروں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، وہ جو سکے وکے ملتے ہیں وہ ان کو بدل کے نوٹ گاٹھ میں باندھ کے رکھے رہتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے۔ آپ کو نے تو صحیح آدمی کا سلیکشن بھی نہیں کیا ابھی کہ کس کی مدد کرنا چاہیے، آپ فقیروں کی مدد کرنے گئے ہیں، اپنے غریب عزیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جو رشتہ دار جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کے گھر میں علاج کی ضرورت ہے، جن کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، یہ سب ثواب کا باعث تھا، صرف یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر دیتے۔ اگر آپ نے اس کام کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر دیا ہو تو نہ جانے کتنے کام ہیں، کسی مریض کی مدد کر دینا، کسی طالب علم کی مدد کرنا، کسی لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہو اسے کروا دینا، کسی کو صحیح مشورہ دے دینا، کسی کی ہدایت کر دینا، یہ سب مل کر کے عمل خیر بناتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں، نہیں، نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز آپ کا کریکشن کرتی ہے۔ خود نماز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشا سے، برائی سے اور منکر سے اور خرابیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ روزہ عبادت ہے، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے روزہ ہی عبادت نہیں ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے، حج ہی عبادت نہیں ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ زیارت معصومین کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ وہ ان معنوں میں عبادت ہے، زیارت معصومین کے لیے کہیں تو کہ انسان اس وقت توجہ کرتا ہے اللہ کی طرف اور عظمت پروردگار کا احساس ہوتا ہے، اپنی احسان شناسی کے جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جانیں دے دی، مصیبت اٹھائی، زحمت اٹھائی، ایسے افراد جو ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو ایک انسپریشن ملتا ہے، اور یہ جو انسپریشن ہمارا ہوتا ہے، اس انسپریشن کا ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنے اندر ایک طرح کا کریکشن محسوس کرتے ہیں، ہمارا باطن درست ہوتا ہے، تو پھر جو لوٹ کے بھی جو جائیں گے اور جو عمل خیر کریں گے وہ سب فائدہ مند ہوگا، وہ جتنا ہے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اگر آپ اور ہم توجہ کریں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں تو بڑا کینوس ہے، اس میں اتنا سوچا جا سکتا ہے ثواب کے لیے کہ آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، آدمی کا مال ختم ہو سکتا ہے، یہ سب ختم ہو سکتا ہے، مگر ثواب کے جو پوائنٹس ہیں، جو ایونیوز ہیں اور جو زاویے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ رات بھر محلے یعنی پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتی رہیں، ایک دعا بھی آپ نے اپنے لیے نہیں کی، اپنے گھر کے لیے نہیں کی۔ اچھا وہ امام نے معصوم، وہ تو جانتے ہیں کہ اس معصومہ کی دعا کو سننا بھی ایک ہماری تربیت ہے۔ صبح کے وقت امام حسن السلام نے پوچھا کہ اماں آپ نے رات میں اتنی دعائیں مانگیں مگر سب پڑوسیوں کے لیے مانگیں، تو شہزادی نے فرمایا اجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ اگر کہیں تصور یہ پیدا ہو جائے انسان کا کہ پہلے اللہ کے یہ بندے، آپ دیکھیں جناب فاطمہ کی بات آ گئی ہے، اسی پر بات ختم کرتا چلوں کہ یہ بتائیے کہ ان کی نمازیں آپ کو معلوم ہے کہ کیسی نمازیں پڑھتی تھیں، رات بھر نماز پڑھتی تھیں اور روزے رکھتی تھیں، اس کو تو ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے، ان کی کنیز کی عظمت کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن جناب معصومہ عالم کا یہ رخ بھی تو آپ غور کریں کہ جس کے گھر میں تین دن سے ابھی چولہا نہیں جلا ہے، یعنی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے،
اگر رسول اللہ نے کسی محتاج بھوکے کو بھیج دیا ہے تو انہوں نے اپنی چادر یہودی کے یہاں گروی رکھوا دی تھی، اور جو چیز آئی تھی، جس چیز کو انہوں نے منگوایا تھا، اس کو پیسا گیا ہے، تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد پھر اس کے اندر کیا ہوا کہ اس سے روٹی پکا کے ساری روٹیاں اسی محتاج بھوکے کو دے دیں، اور یہ کہا کہ بھئی جب کہا گیا کہ کچھ رکھ لیجئے، جناب فضدہ نے کہا بچے بھی بھوکے ہیں، تو ارشاد فرمایا میں نے اس نیت سے تو چادر گروی نہیں رکھی تھی۔ آپ یہ توجہ فرمائیے کہ ان کی، اس کا مطلب ہے کہ عمل میں نیت کا بہترین مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اگر اس کے اندر نیت کو پاکیزہ کر دیں، نیت کے اخلاص کو بڑھاتے چلے جائیں، اس میں انٹینسٹی اور شدت پیدا کر دیں، تو عمل بھی لافٹیسٹ ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔